अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। लास्ट वीक हमने एक प्रोग्राम किया एजुकेशन के ऊपर, एंड टू बी मोर प्रिसाइज हमने प्रोग्राम किया जो ये यूनिफाइड नेशनल करिकुलम या एक निसाब की बात हो रही। इसमें बहुत ज़्यादा फीडबैक आया, मेरी तो कौत से ज़्यादा, बिकॉज आम तौर पे जब आप इकॉनमी, तालीम, इन चीज़ों पे करें तो अनफॉर्चुनेटली इतना इंटरेस्ट उतना होता नहीं है। फिर लेकिन होना भी चाहिए, समझ भी आती है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, कौम के मुस्तकबिल का मामला है। और हम जब देखते हैं एवरेज हाउस होल्ड्स तकरीबन 35% तक लोग अपनी टोटल इनकम का हिस्सा अपने बच्चों की तालीम पे ख़र्च कर रहे हैं। बड़ा क्रिटिकल इशू है। लेकिन जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था, सबकी राय ले ली गई, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स की, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स की, स्कूल मालकान की, सब कुछ नहीं पूछा गया। तो बच्चों के वालिदैन के साथ पब्लिक टाउन हॉल मीटिंग्स नहीं हुई, होपफुली हो जाएंगी। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है, जो फॉलो अप प्रोग्राम है, ये ज़्यादातर उन सवालात पे मबनी है जो आप लोगों ने मुझे भेजे, और वही मैं अपने एक्सपर्ट से भी करूँगा। क्योंकि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट ने अपना रैशनल निकाला है, उन्होंने कहा कि जी 4 निज़ाम थे। पब्लिक स्कूल सिस्टम था, एक प्राइवेट स्कूल सिस्टम था, दीनी मदारस का सिस्टम था, और एक नॉन फॉर्मल बिल्कुल लूज सिस्टम था एजुकेशन का, जिसकी वजह से बहुत मसाइल बने। और साथ ही उन्होंने कहा कि एक 5वां एलिमेंट ये था कि जब ये डिवॉल्व हो गई और ये तमाम तालीम सूबाई बना दिया गया सब्जेक्ट, तो उससे एक और कॉम्प्लिकेशन ऐड हो गई। और गवर्नमेंट ने इसका सोल्यूशन क्या निकाला है पेरेंटली हमारे सामने, कि निसाब की यकसानियत की जाए, निज़ाम की नहीं। बात होती थी मैनिफेस्टो में पीटीआई के कि निज़ाम यकसा होना चाहिए, लेकिन अब निसाब से शुरू हो गए। तो सवाल जो उठता है, सवाल ये उठता है सबसे इम्पॉर्टेंट, कि क्या यकसा निज़ाम से ये मामला ठीक होगा कि यकसा निसाब से। एनीवे, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बड़ा ही इसके अलावा और बहुत सी बातें। मुशर्रफ ज़ैदी साहब हैं, थैंक यू वेरी मच, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, एंड और आपने एजुकेशन में बहुत काम किया अलिफ ऐलान के प्रोजेक्ट के साथ। डॉक्टर नाज़िर महमूद, ये PhD इन एजुकेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से, और एजुकेशनिस्ट हैं, और 30 साल से इनका ताल्लुक़ है तालीम के शोबे से। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर AH नैयर ने, अगेन ये PhD हैं फ्रॉम इंपीरियल कॉलेज लंदन, और एजुकेशन पे बहुत लिख रहे हैं, और एनर्जी पे इंतमाम, और इन्होंने फैकल्टीज़ में भी, कायद आज़म यूनिवर्सिटी में भी सर्व किया है। सवाल बहुत हैं। मैं डॉक्टर नाज़िर आपसे शुरू करता हूँ पहले। क्या ये इलाज है? बिकॉज बहुत से सवाल आए हुए हैं। एक ये भी सवाल हमने आज एड्रेस करेंगे, एक बहस चल रही थी कि क्या बेसिक जो 1ली से 5वीं तक का है, 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट उठ के हैं। एक तो ये, और मैं इंडोनेशिया का भी डिस्कस करूँगा, उसमें सिलेबस जौन सा है, मजहबी जौन सा है। एक तो ये कि क्या हमने बहुत ज़्यादा मज़हब डाल दिया है और बच्चों पे बोझ डाल दिया है। सेकंड, क्या ये जो ज़बान है वो 1 से 5 में अब अंग्रेज़ी की मैथ्स वगैरह ख़त्म करके उर्दू वगैरह में होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या निज़ाम बदले बग़ैर अगर हम यकसा निसाब करते हैं, ये इलाज है? आपने बिल्कुल अच्छे पॉइंट पे बात अपनी शुरू की है, क्योंकि अगर मौजूदा हुकूमत इन PTI की हुकूमत में आने से पहले के वादे आप देखें तो ज़्यादातर यही थे कि ये यकसा निज़ाम तालीम की बात कर रहे थे। इमरान खान साहब की बेशुमार तकरीरें मौजूद हैं जिसमें ये बार बार ये बात दोहराते रहे कि हम यकसा निज़ाम तालीम चाहते थे। उसमें निसाब का जिक्र उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं किया। फिर इलेक्शन से पहले एक इन्होंने पॉलिसी पेपर भी जारी किया था PTI का, जो असद उमर साहब ने रिलीज़ किया था। उसकी डॉक्यूमेंट भी मेरे पास भी मौजूद है और वेब पर भी मौजूद है, उसको आप तफसील से देखें। उसमें भी जगह जगह इन्होंने निज़ाम तालीम और सिस्टम ऑफ एजुकेशन की तब्दीली की बात की है। लेकिन इख्तियार में आने के बाद इन्होंने जो शुरू में तो पहले 1 साल तो काम नहीं हुआ, उसके बाद जो थोड़ा बहुत काम शुरू किया तो वो निसाब की तरफ चले गए। अच्छा, ये निसाब निज़ाम तालीम का एक हिस्सा तो है, लेकिन निसाब को पूरे निज़ाम तालीम के तौर पर पेश करना बिल्कुल गलत है। और जो निसाब में भी इन्होंने काम किया, मैं ये लेकर आया हूँ डॉक्यूमेंट, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमने इसको वी हैव गॉन थ्रू इट केयरफुली। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट है नेशनल करिकुलम 2006 का है, और उसके बाद इसमें कुछ तब्दीलियाँ और इम्प्रूवमेंट की गई 2012 में। अच्छा, अब इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जो इनका नया करिकुलम है उसकी सारी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, उसको हमने जाकर देखा है, माइन्यूटली देखा है। तो जहाँ तक कंटेंट का ताल्लुक़ है, कंटेंट इज़ 80 to 90% द सेम। तो मतलब दे हैव ट्राइड टू डू समथिंग विच दे शुड नॉट हैव डन एट ऑल
یعنی انہوں نے وہ کام بہت اچھا کرنے کی کوشش کی جس کے شاید کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ اگر یہی نصاب 80 to 90% رکھنا تھا تو اس پوری ایکسرسائز کی میرے خیال میں ایک فیوٹائل ایکسرسائز رہی. دس از نمبر 1. نمبر 2، جب ہم یکساں نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس پہ بھی ہمیں واضح ہونا ہوگا کہ نظام تعلیم سے مطلب کیا ہے. نظام تعلیم میں بہت سارے پہلو ہیں، لیکن 2 بنیادی چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو ایکسس اور دوسرا کوالٹی. ایکسس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اگر ہم یکساں ایکسس یہ رسائی اگر دینی ہے ہمارے طلباء اور طالبات کو، بچوں کو اسکول کی سطح پر، تو ہمیں یکساں مواقعوں تک رسائی دینی ہوگی. اور جو کوالٹی ہم دے رہے ہیں اس کوالٹی میں بھی آپ کو، اگر آپ یونیفارم کی بات کرتے ہیں تو اس کوالٹی میں بھی یکسانیت یعنی یونیفارمٹی آپ کو لانی ہوگی. اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہو رہی تو میرے خیال میں یہ دعوے یونیفارمٹی کے یا یکسانیت کے بیجا ہیں، اس کا جواز نہیں ہے. اچھا، ایکسس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا یکساں مواقع دینے کے لیے؟ اگر ہم کمپیئر کریں پرائیویٹ اسکول میں جو سہولتیں ملتی ہیں اس کے مقابلے میں زیادہ تر سرکاری اسکولوں میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ پورے ملک میں آدھے سے زیادہ اسکول ایسے ہیں کہ جس میں فنکشننگ ٹوائلٹس نہیں ہیں، آدھے سے زیادہ اسکول ایسے ہیں کہ ٹیچرز کا معیار لو ہے، پلے گراؤنڈ نہیں ہے، پنکھے نہیں ہیں، لائٹ نہیں ہے. اچھا، یہ ساری چیزیں ہیں جس سے اصل امتیازی سلوک گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں اس میں تو پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے پورے نظام کو تبدیل کرنے میں، تو یہ ایک بڑا زبردست سٹیپ ہے. کم از کم نصاب تو یونیفائی کریں. انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو آسان ترین راستہ تھا اس کی طرف گئے نا. یعنی پہلے کمٹ کیا، یہ صرف اس کی بات نہیں ہے، دوسروں میں بھی جیسے آپ دیکھ لیں گے جی وہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، پھر کہا نوکری دینا ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو پرائیویٹ سیکٹر دے گا. گھر بنائیں گے ہوگا، پھر گھر دینا بھی ہمارا کام نہیں ہے. تو اب نظام تعلیم کا بھی وعدہ کیا گیا، لیکن پھر اس سے یہ پیچھے ہٹے اور انہوں نے یہ سوچا کہ جو آسان ترین کام ہے وہ ہم کر لیں. میں اس پہ واپس آتا ہوں. مجھے مشرف ایک چیز بتائیں. انجم الطاف صاحب ہیں، یہ فارمر ڈین آف لم اسکول آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز بھی ہیں. انہوں نے بڑے کام کی چیز کی. انہوں نے کہا اگر بہترین بھی آپ کے پاس کانٹینٹ ہے، مواد ہے، اگر اس کو پڑھایا غلط جائے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو سلیبس کی بھی وہ ایگزامپل ہے. ابھی مدرسوں کا نظام تھوڑی دیر اگلی سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ابھی ہم کر لیتے ہیں پرائیویٹ اسکول، پبلک اسکول جن کی بات کریں نان فارمل. انہی 2 نصابوں میں یا انہی چکروں میں پہلے سینٹرز آف ایکسیلنس ہوتے تھے. میں لاہور سے میرا تعلق ہے، لاہور کا سینٹرل ماڈل اسکول ہوتا تھا، زبردست بیوروکریٹس اور لیڈرز نکالے. گورنمنٹ کالج لاہور تھا، کیڈٹ کالج حسن عبدال تھا. اس طرح آئی کین لسٹ، بہت لمبی لسٹ دے سکتا ہوں. وہی سلیبس تھے، مختلف سلیبس تھے، لیکن بہترین لوگ نکل رہے تھے کیونکہ کوالٹی آف ٹیچرز اور نظام بڑا زبردست تھا. وہ نظام گرا اور لیکن ملبہ ہم نے سارا سلیبس پہ ڈال دیا. اگر سلیبس ایشو تھا تو پھر پہلے سینٹرل ماڈل اسکول لاہور کا سینٹر آف ایکسیلنس کیسے بن گیا، گورنمنٹ کالج سینٹر آف ایکسیلنس کیسے بن گیا، یہ انسٹیٹیوشنز کیسے بن گئے؟ تو کیا ہم غلط چیز پہ فوکس کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے یہ مالک کہ آپ کو پتہ ہے میں کسی بھی ڈیبیٹ سے ایون جتنی بھی گرم یا سخت ہو، تلخ ہو، اس سے میں گھبراتا نہیں ہوں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ تعلیم کے موضوع پر جس نوعیت کی ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے وہ اس کا ایکچولی تعلیم کے جو مسائل ہیں اس سے کم تعلق اور ہمارے جو ویریس بغضات ہیں ان سے زیادہ ہے. اچھا، وہ بالکل بجا ہیں. مثلا ڈاکٹر نیئر بھی ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے. جو نیچر آف کانٹینٹ پہ ڈیبیٹ ہے وہ پچھلے 25 سال سے ڈاکٹر پرویز ہود بوائے، ڈاکٹر نیئر اور دیگر اور سول سوسائٹی کے لیڈران اس پہ بات کر رہے ہیں اور بالکل بجا کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کا جو بیانیہ ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے میں ہمیں مشکل ہے، تکلیف ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں مسائل بنتے ہیں. تو ان کا جو ایشو ہے وہ بالکل درست ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا کہ بھائی آپ کریکولم پہ فوکس کر رہے ہیں، سلیبس پہ فوکس کر رہے ہیں، حالانکہ دونوں میں فرق ہے. ڈاکٹر صاحب اچھی طرح جانتے ہیں، شاید ٹی وی پہ وہ آسن اور افضل ترین چیز نہ ہو کہ ہم اس کی جو ہے ان میں سے پیچیدگیاں نکالیں اور ڈیوائڈ کریں. لیکن ایشو ایکچولی بالکل جو وہ کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس کیا وہ کیپیسٹی ہے، ریسورسز ہیں، فزیکل کیپیسٹی ہے، پولیٹیکل ول ہے کہ آپ ایکچولی اس کو ڈیلیور کر سکیں گے، یہ بھی بجائے. لیکن جو آپ کا سوال ہے، اسی میں ایڈ کر دوں، میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا، صرف اسلام آباد کے جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو سکولز ہیں ان میں تقریباً 35% سٹاف شارٹیج ہے کیونکہ سیلریز نہیں، ریسورسز نہیں ہیں. تو اگر آپ بہترین نصاب بھی بنا لیں اور اگر ایک آپ کی ٹیچر ٹریننگ نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، تو اس نصاب کو کیا کریں گے؟ پھر ہوگا کیا کہ ہم نے ایک نچلا تو معیار بڑھ نہیں سکا، جو بہتر معیار کے اسکول ہیں ہم ان کو نیچے لا رہے ہیں. یہاں پہ آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ نے اس کا جو ہے تذکرہ کیا. دیکھیے، سب سے پہلے بڑا اہم ہے
کہ تعلیم کے موضوع پہ خواہ ہم تلخی یا کرٹیسزم جو ہے اس میں نہ انڈلج کریں، اور جو چیز ہو رہی ہے اگر اس میں کوئی بھی اچھائی ہے اور ساتھ ساتھ کوئی بہت بری برائی نہیں شامل، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس سے یہ جو ڈائنامک بن رہا ہے وہ بنتا ہے۔ کیا سنگل نیشنل کریکولم جو ہے وہ الٹیمیٹ نیڈ تھی سسٹم کی؟ ڈیبیٹیبل ہے۔ شاید لانگ ٹرم میں اگر آپ کوہیئر کرنا چاہتے ہیں اسٹینڈرڈز، یہ نہیں کہ سندھ والا اور کے پی والا ایک ہی چیز پڑھائیں، کیونکہ یہ تو ہمارا آئین جو ہے کلیئر ہے اس پہ کہ ایکچولی یہ تو ان صوبوں کی جو ہے دہلیز ہے، ان کی جورسڈکشن ہے، وہ ڈٹرمن کریں کہ کس طرح ڈیلیور ہونی ہے تعلیم، اور اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں۔ لیکن ایک بیسک سٹینڈرڈ کہ پاکستان کا ہر بچہ ایک منیمم سٹینڈرڈ کے تحت جو ہے جج کیا جا سکے۔ سو ایشو یہ نہیں ہے جو میں نے بات کی ہے، سٹینڈرڈ تو نصاب سے نہیں بنے گا، وہ تو کوالٹی آف ٹیچرز اور سسٹم کی کوالٹی سے بنے گا۔ اس سے بھی بنے گا۔ دیکھیں منیمم سٹینڈرڈز ڈیفائن ہونا ایک جگہ ضروری ہیں، اور ڈاکٹر صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں، ایک طرح سے 2006 کا جو فریم ورک تھا وہ ایکچولی اتنا برا نہیں تھا، بلکہ ڈاکٹر نیئر بھی اس میں انوالو تھے۔ سٹینڈرڈ تو ہے نا آپ کے پاس، اچھا سٹینڈرڈ ہے، اس کو اگر کنسولیڈیٹ کر کے اور امپروو کیا جائے اور اس میں بیسک منیمم سٹینڈرڈز آئیڈینٹیفائی کیے جائیں، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایکچوئل کرٹیسزم وہاں بنتی ہے۔ جہاں بنتی ہے، میں آخری جو بات، جہاں ایکچولی کرٹیسزم بنتی ہے وہ سسٹم کی کیپیسٹی ہے، اور اس کو کس طرح سے کنسولیڈیٹ کر کے آپ نے ان ٹیچروں کو اس معیار تک لے کے آنا ہے کہ وہ اتنا کانفیڈنٹ فیل کریں کہ جو بھی آپ ان کو سلیبس یا کریکولم یا سٹینڈرڈز دیں وہ ڈیلیور کر سکیں۔ That's the basic conversation we should be having. Let me take Dr. Nayyar on the debate. Dr. Nayyar, آپ کے کچھ کامنٹس نے ایک ایسی ڈائمینشن ایڈ کر دی جو اس قسم کے سینسٹیو سبجیکٹس میں ہمیشہ پھر وہ کئی باری سبجیکٹ سے ہٹ جاتی ہے بات۔ جب آپ نے اپنا آرٹیکل بھی لکھا اور بات بھی کی تو آپ کا ایک اعتراض یہ تھا کہ بچوں پہ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا، اور انفارچونیٹلی پاکستان میں جہاں مذہب کا نام آ جائے، جہاں پہ اللہ رسول کی بات ہو جائے، تو ایک دم لوگ ایکسٹریم پوزیشنز لے لیتے ہیں، اور اگر آپ کی چیز سمجھانے کے دلیل سے ہی بات کریں تو الزامات لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم خود گھبراتے ہیں، ٹو بی آنیسٹ، میں آن اسکرین کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں۔ اور ایک چیز جو تعلیم کے بارے میں اچانک وہ مذہب کی جنگ بنا دی جاتی ہے، اس ایشو میں بھی یہی ہوا ہے۔ آپ نے ایک آرٹیکل لکھا، آپ نے کہا کہ جو یہ نصاب بنایا گیا ہے 1 سے 5ویں تک، خاص طور پہ پہلے سٹیج میں، اس میں جو سا مذہب کا عنصر ہے بوجھ، وہ مدرسوں کی تعلیم سے بھی زیادہ بوجھ ہے ایک بچے نے جنہوں نے اور بھی سبجیکٹس پڑھنے ہیں۔ اب اس میں مدرسوں کے بچوں کو بھی لا رہے ہیں، انہوں نے بھی دوسرے سبجیکٹس بھی پڑھنے ہیں، تو یہ بوجھ اتنا بڑھا کیوں گیا ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ مدرسوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو یہ کامن نصاب اور وہ اس میں شامل ہو جائیں، تو صرف ان کو لانے کے لیے ان بچوں کو اور دوسرے بچوں پہ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا؟ بیکاز میں ایک کمپیریزن پہلے دکھانا چاہتا ہوں ناظرین کو۔ انڈونیشیا کا نظام بڑا مانا جاتا ہے، مسلمان ایجوکیشنل سسٹم اور لارجسٹ مسلم کنٹری، اس کی تیسری جماعت اور ہماری جو تیسری درجے کا اب نصاب بن رہا ہے، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جتنا یہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے اس کا 25% ہے، تو شاید وہ بھی زیادہ ہوگا۔ وہاں زور بڑھا ہے کہ بچوں کی تربیت کریں، اچھی باتیں بتائیں، مختلف انبیاء کے قصے سنائیں، لیکن ان اے لائٹ وے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 30 سپارے تک، 11 سال کا بچہ جب نکلے اسکول سے تو 30 سپارے پوری عین غین کے ساتھ پڑھے گا تو وہ پاس ہوگا۔ اس قسم کی اس کو اتنی لاتعداد آیتیں یاد کرنی ہوگی، عربی میں حدیثیں یاد کرنی ہوگی، ساری زندگی ہے اس کے لیے، صرف یہ 11 سال کا تو نہیں ہے۔ تو اس پہ ذرا نیّر صاحب بات بتائیں کہ کیا یہ بوجھ کیوں اتنا زیادہ ڈالا جا رہا ہے؟ اس میں اصل میں بات جو ہے وہ یہ، جو آپ نے ایک بات شروع کی تھی، میرا خیال ہے اس کا ایک ایکسٹینشن یہ ہے کہ جب کبھی کسی جگہ پر، ایسی جگہ پہ جہاں پہ فیصلے کیے جا رہے ہوں، جیسے اسمبلی ہے یا کوئی منسٹری ہے یا کوئی کنسلٹیشن ہے، وہاں پہ کوئی بھی مذہب کی درمیان میں کوئی بات کہہ دے تو جتنے ساتھ گفتگو میں شامل ہوتے ہیں وہ فوراً خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک عجیب سی کیفیت ہے یہ، جس میں خوف بھی شامل ہے اور جس میں ان کی اپنی جو لا علمی ہے وہ بھی شامل ہے، کہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور فیلڈ جو ہے ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے جو مذہب کی بات کو درمیان میں داخل کرتے ہیں۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جب اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس ہوا، ایک پیش کیا گیا کسی کی طرف سے کہ طالب علموں کو پرائمری جماعت میں تمام قرآن شریف کا ناظرہ مکمل کر لینا چاہیے۔ یہ پہلے نہیں تھا،
जैसे ये पेश हुआ सब खामोश रहे बिल्कुल, और ये मंजूर कर लिया गया। अच्छा, ये जो है रेजोल्यूशन के तौर पर मंजूर किया गया, और रेजोल्यूशन जो है वो बाइंडिंग नहीं होता। वो ऐसे बहुत रेजोल्यूशन हैं असेंबली में जो बाइंडिंग नहीं होते, लेकिन करिकुलम बनाने वालों के वास्ते वो बाइंडिंग हो गया। वो समझ रहे हैं कि जी ये ऊपर से हमारे लिए हुक्म आ गया कि ये करना ज़रूरी है। ये इनकी भी गलत फहमी है, और उनकी भी, जिन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि ये सिर्फ एक रेजोल्यूशन है, ये बाइंडिंग नहीं है। काम जो करिकुलम बनाने वाले हैं, जहाँ इनको पता नहीं SLOs और स्टैंडर्ड्स और बेंच मार्क्स वगैरह सबका ख्याल करना पड़ता है, वहाँ उन्हें ये देखना होता है कि कितना क्वांटम ऑफ लर्निंग किसी वक्त दिया जाएगा। अगर वो इसका ख्याल नहीं करते तो वो नाअहल हैं, वो इस काम करने के काबिल नहीं हैं। ये चीज़ जो है इस वक्त सामने आई है जब इन्होंने इन तमाम मजबूरियों के तहत जिनका मैंने जिक्र किया, उन्होंने ये करिकुलम बनाया। वो इस्लामियात एक तरफ रहा, और दूसरे मज़ामीन के अंदर भी ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जिनके अंदर अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि कैसे लोग एकदम खामोश हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपको मैं एक और मिसाल देता हूं, जिसमें वो आप शायद आपने जिक्र भी किया कि आर्टिकल 22(1) की खिलाफ वर्जी होती है। खिलाफ वर्जी होती चली गई है साल हर साल। अब जबकि उसके बारे में तय कर लिया कि अच्छा ठीक है, एक पर्टिकुलर निसाब से वो मटीरियल निकाल दिया जाएगा, तो और जगहों के ऊपर वो डाल दिया है, और डालने के बाद वो खिलाफ वर्जी अपनी जगह पे कायम है, और उसके ऊपर कोई बोलता नहीं है, इस वजह से कि ये ऐसा मौजू है कि जो बोले तो न जाने उसका क्या हशर हो। ये बात है जो एक किस्म का एक दहशत सी है इस बात के ऊपर कि आपने कोई बात मजहबी कह दी तो बाकी तमाम लोग जो हैं वो सर झुका के उसको मान लें, उससे आगे ना बढ़ने दें। निसाब बनाने वालों को चाहिए कि पहले बैठ के वो पूरा जब बना लें, कोई खाका बना लें, तो उसके बाद बिठा के वर्किंग टीचर से कहें कि हमें बताएं कि ये निसाब पूरा एक साल के अंदर अंदर मुकम्मल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जब वो बैठ के सबक बाई इसको देखेंगे तो बताएंगे कि जी। नहीं साहब, एक बात बताएं, अभी आपने जो आपने ये बात की, तो मैंने पिछले प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद हमारे साथ थे, मैंने उनको आपका आर्टिकल कोट किया, तो उन्होंने उसमें एक दो एतराज़ात लगाए। मैं चाहता हूँ कि आप वो सुन लीजिए ताकि मैं इस पर आपका क्विकली जवाब भी ले लूँ। डॉक्टर नैयर ने जो कंपैरिजन ड्रॉ किया से उन्होंने ओनली टू ऑफ देम तंजीमुल मदारिस ऑफ जमात अहले सुन्नत एंड राबिततुल मदारिस जमात इस्लामी प्रोवाइड करिकुलम बना रहे हैं प्राइमरी क्लासेस के, बाकी उनका मदारिस प्राइमरी क्लासेस के उनके ये भी गलत है। ये भी गलत है। ये भी गलत है। ये गलत इसलिए है कि हमने इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस को, जिसकी 5 वफाक हैं, उसके 3 नहीं है, जिसमें शिया भी है, जिसमें बरेलवी है, जिसमें देवबंदी है, जिसमें सारे हैं वो उसके अंदर। उसके अलावा हमने जो बाकी मिनहाजुल कुरान और बाकी जो है उनको भी कंसल्ट किया। हमने तो बड़ी वाइड कंसल्टेशन की है, और इसके अंदर जो हम पहले से 5वीं में बच्चों को इस्लामी तालीम दे रहे हैं, बिल्कुल वो सही तालीम है, और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बच्चों पे ज़्यादा बोझ डाले। और उसके अलावा 7 मज़ामीन और भी हैं जिसके बारे में किसी को कोई वो नहीं है। एक ही चीज़ है, एक छोटी सी इशराफिया को कि जिसको एक ही कंसर्न है कि जी आप हमारे बच्चों को इस्लाम क्यों पढ़ा रहे हैं। जी, उन्होंने कहा कि नहीं वो 2 बोर्ड्स हैं, उन्होंने कहा नहीं वो 2 बोर्ड जी नहीं, बाकी सब बोर्ड्स यही सिलेबस पे एग्री कर रहे हैं और सब ने प्राइमरी का निकाला हुआ है। ये थोड़ा सी क्लैरिफिकेशन कर दीजिए। मैं आपको बताऊं, देखें ना, इनकी बात गुफ्तगू का जो आखिरी हिस्सा था वो था जो प्रोवोकेटिव है, जिसके अंदर वो हम जैसे लोगों को डरा देते हैं। हाँ। कह दिया कि इनको ये ऐसे लोग हैं, अशराफिया के लोग हैं जिनके जहनों पे मजहब सवार है, वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को मजहबी तालीम मिले। मेरा ख्याल है कि इनको इस बात से इज्तनाब करना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैंने तो आर्टिकल के अंदर बाकायदा रेफरेंसेस देकर लिखा हुआ है। जहाँ तक वो कह रहे हैं कि बाकी मदारिस के वफाक हैं, मैंने उनके ऊपर बहुत तहकीक की हुई है, मेरे पास बहुत किताबें मौजूद हैं। और ये जो मदारिस दूसरे मदारिस हैं, अल अरबिया, अल सलफिया और शिया, वो लोग दरसे निज़ामी, शिया वाले दरसे निज़ामी तो नहीं करते, उनका अलग है, वो दरसे निज़ामी पढ़ाते हैं, और दरसे निज़ामी 6ठी क्लास से शुरू होता है, लिहाजा वो पहली से 5वीं का करिकुलम नहीं बताते। 2 हैं जो बताते हैं, और उनकी वेबसाइट्स के ऊपर, मैं सिर्फ वेबसाइट्स, मेरे पास सोर्स है, वेबसाइट्स के ऊपर सिर्फ 2 ऐसे हैं जिसे मैंने आपको बताया कि तंजीमुल मदारिस और राबिततुल मदारिस, कि इनके हाँ पहली से 5वीं तक के निसाब दिए हुए हैं, जो मेरे पास सामने हैं। ऐसे हैं कि जिनका मैं हवाला दूं तो लोग जाके उनको रेफ़र करके ख़ुद देख सकें, वो मैंने दिए हैं कि जाके देख लो कि अगर आप उनका मवाज़ना करें तो। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग बात यही है
کہ جب آپ کسی نظام پہ بات کریں تو اس کو آپ یہ بنا دیں کہ شاید خدا نہ خواستہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دینا چاہتے اسلام کی، قرآن کی. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، جیسے کہتے ہیں کلاس روم بریک. اسٹے ود اس، ویل بی بیک شارٹلی. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں انجم الطاف صاحب، جو فارمر ڈین آف لم اسکول آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انجم صاحب، آپ نے میں آپ کا آرٹیکل دیکھ رہا تھا، 2-3 بڑی انٹرسٹنگ آپ نے باتیں لکھی، لیکن سب سے بڑا جو آپ کو فکر لگتا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ شاید جتنا مرضی آپ بہترین سلیبس بنا لیں، اگر کانٹینٹ جتنی مرضی اچھی آپ نے کہا ہو، اگر پڑھایا غلط طریقے سے گیا تو ضائع ہو جائے گا. آپ کو سب سے زیادہ اس سسٹم میں کیا نقص نظر آ رہا ہے یا کیا خوبی نظر آ رہی ہے یہ پروپوز پلان جو ہے؟ مالک صاحب، مجھے اس میں سب سے زیادہ جو نقص نظر آ رہا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا پروسیس جو ہے یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، اور اس کو اس وقت یہ کہنا، اس کی جب کرٹیک ہو رہی ہے تو یہ کہنا کہ دیکھیے یہ تو ڈسکشن ہو رہی ہے، یہ ناٹ ریئلی آنیسٹ، کیونکہ سب چیز طے ہو چکی ہے، تاریخ بھی اناؤنس ہو چکی ہے، ماڈل ٹیکسٹ بک کا کانٹریکٹ بھی دے دیا گیا ہے. تو یہ ٹرانسپیرنٹ پروسیس نہیں ہے. دوسرا، اس میں پارٹیسپیشن نہیں ہے. وہ 400 لوگوں کی لسٹ ہے، ان کے کوئی اگر آپ ان کی دیکھیں کہ ان کی کوالیفیکیشنز کیا ہیں، جو کہ وہ بھی بہت بعد میں ریلیز کی گئی ہیں، ان میں سے بہت سے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں جو ہے سرسری طور پہ شامل کیا گیا ہے. تو اس میں پارٹیسپیشن بھی نہیں ہے، اس میں ڈسکلوجر بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے کیمبرج سے بھی پوچھا ہے، آغا خان کی ایجوکیشن اس سے بھی پوچھا ہے، انہوں نے اپروو کر دیا ہے. تو ان سے کیا پوچھا گیا ہے اور انہوں نے کیا بتایا ہے وہ ہم سے کیوں شیئر نہیں ہو رہا؟ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو 2016 کا جو ہے اس کے اوپر ہم جو ہے بلڈ کر رہے ہیں. تو 2016 کا جو نصاب تھا اس کی کوئی ایویلیویشن ہے کیا؟ اس کے ریزلٹس اتنے آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں کہ آپ ان کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو وہ جو ہے اس کے ریزلٹ سب کے سامنے ہیں، اسکول کی حالت سب کے سامنے ہے، اور یہ جو 400 لوگ ہیں ان میں سے زیادہ وہی لوگ ہیں جو اس پروسیس میں شامل تھے جن کی وجہ سے یہ حالات سامنے آئے ہیں. تو سب سے بڑی جو مجھے تشویش ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی اسٹیک ہولڈر انالیسس نہیں ہے. اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ جو بچوں کے لیے نصاب بن رہا ہے اس میں بچے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں. اب اگر بچے خود ایکسپریس نہیں کر سکتے اپنا اوپینین تو کم سے کم ان کے ماں باپ سے تو پوچھ لیا جائے کہ آپ ایسا نصاب چاہتے ہیں. ان کی طرف سے اسیوم کر لیا گیا ہے کہ وہ تو جو ہے وہ تو اس کو بالکل اپروو کر دیں گے، اور یہ مذہب کے پیچھے چھپ کے جو ہے یہ اس چیز کا تقاضا کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں کہ جو پروسیس جس میں ڈسکلوجر نہیں ہے، جس میں پارٹیسپیشن نہیں ہے، جس میں اسٹیک ہولڈر انالیسس نہیں ہے، جو ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، اور جو مذہب کے پیچھے چھپ کے کیا جا رہا ہے وہ ویسے ہی. انجم صاحب کائنڈلی اسٹے ود اس فار لٹل وائل مور. میں ایک دو اور باتیں باقی دوستوں سے پوچھ لوں، لیکن میں ناظرین آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس پروگرام سے پہلے میں نے اس ملک کی ایک بہت بڑی لیڈنگ ایجوکیشنل چین کے مالک سے بات کی. اوبیسلی انہوں نے کہا کہ مجھے آف ریکارڈ میں بات کروں گا کیونکہ ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہمیں تو گورنمنٹ رگڑ دے گی. ان سے میں نے پوچھا کہ تاثر یہ دیا گیا کہ آپ لوگوں نے اگری کر لیا کہ ہر چیز انگریزی سے ہٹا کے آپ جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ لوکل لینگویج میں ہی ہو. انہوں نے کہا یہ ہمیں میڈیا سے پتہ چلا، ہم نے کوئی اگری نہیں کیا. میں کہا ہمیں بتایا گیا کہ تمام بڑی چینز، بیکن ہاؤس، یہ سٹی فلانا اور جناب روٹس اور یہ سارے آپ تمام لوگ بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ لوگوں نے پوری رضامندی کی ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے سے زیادہ فوکس تھا بیسٹ پریکٹسز کے اوپر، اسی پہ ہماری رائے لی گئی، اسی پہ ہمارے سے بات کی گئی. جو تک یہ فائنڈنگز تھی کہ کیا کتنا ہوگا اور سلیبس کی شکل کیا ہوگی، ان کا ہمیں نہیں پتا، ہم خود اس کے انتظار میں ہیں، ہم میڈیا پہ باتیں سن رہے ہیں. سو کلیئر کویسچن ڈاکٹر انجم الطاف نے بات کی ہے، بڑی مشرف یہ اتھینٹیکیٹ ہو رہی ہے، کریبریٹ ہو رہی ہے. اب اس پروگرام سے پہلے ایک بہت بڑی چین کے مالک ہیں، انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں سلیبس کا نہیں پتا، ہمیں موٹی موٹی ڈائریکشنز کی ہے. اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ، اور ان کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ اگر میڈیم کو اس طرح چینج کر دیں گے یہ کر کیا رہے ہیں. دیکھیں مالک، میرا خیال ہے کہ سب سے بنیادی جو ہماری یہ باتیں اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ نہیں گزر گیا پانی. نہیں، ایک تو یہ کہ
کیونکہ ہم سب ادھر ہی تھے 2006 میں بھی، اور انہی ایشوز پہ کچھ بہت زیادہ کچھ تھوڑا سا کم، لیکن ہم سب نے دیکھا ہے کہ 2006 کے بعد سے کیا ایولیوشن تھی. تو میں پھر سے کہوں گا کہ یہ جو ڈیبیٹ اس وقت ہے، یہ ڈیبیٹ ایکچولی اس نصاب کے بارے میں اور تعلیم کے بارے میں ایکچولی نہیں ہے. یہ ڈیبیٹ ایکچولی ہمارے نیشنل ڈسکورس اور ہمارا جو ایک رواج اب جو بہت زیادہ پختہ ہوتا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سنگین اور سیریس چیزوں پر کس طرح گفت و شنید کرتے ہیں. ڈاکٹر نیّر نے بالکل درست فرمایا، ایک آلموسٹ توہین آمیز قسم کا ایک جو جملہ تھا جو منسٹر صاحب نے بولا، حالانکہ میں اشرافیہ کے کچھ لوگ جی اچھا لیکن چاہتے نہیں کہ اپنے بچوں، کیوں نہیں چاہتے؟ تو سنیں ذرا، اب اگر آپ مائنڈ نہ کریں میں اس کو ایکسپلین کروں کہ وہ کیوں اس طرح بات کر رہے ہیں، اور اس پروگرام کے بعد اگر یہ ایئر ہوا تو اس کے بعد کیا ہوگا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. وہ اس لیے اس طرح بات کر رہے ہیں آدھے لوگ ٹویٹر پہ مجھے دہریہ کہیں گے، آپ کو کہیں گے، سب کو کہیں گے یہ ہوگا نہیں، یا اگر میں تھوڑا سا جو ہے بیلنس کرنے کی کوشش کروں گا تو وہ دوسری سائڈ کے کوئی مطلب جو ہے کلمات جو ہے وہ نچھاور کیے جائیں گے. دیکھیے بٹ دیٹس اوکے. دیکھیں جو مین اسٹریم ہے ادھر تو پیچیدگی پہ بات نہیں کی جا سکتی، لیکن انجم الطاف، ڈاکٹر نیّر، ڈاکٹر ناظر، دیز آر ویری سیریس پیپل. اور میرا خیال ہے کہ شفقت محمود اور جو لوگ منسٹری میں جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے وہ بھی سنجیدہ لوگ ہیں، کہ کوئی بھی بری نیت سے یہ کام نہیں کر رہا. جو انہوں نے جملہ بولا جو انسلٹنگ ہے ایک طرح سے، وہ بالکل انسلٹنگ ہے اور ان کو اجتناب کرنا چاہیے. اسی طرح سے جو فریمنگ تھی ڈاکٹر انجم الطاف کی، ود آل ڈیو رسپیکٹ، وہ اس طرح سے دکھتا ہے کہ جیسے بند کمروں میں یہ پروسیس جو ہے وہ رینڈم لوگوں نے جو ہے انگیج کیا. اس میں ایسا نہیں ہے. 4 الیکٹڈ پروونشل گورنمنٹس، اسلام آباد، جی بی، اے جے کے اور وفاقی حکومت مل کے نیشنل کریکولم کاؤنسل پہ بات کر رہے ہیں. کام اس پہ آج سے نہیں اور اس حکومت کے انڈر نہیں. نیشنل کریکولم کاؤنسل ایکچولی پریڈیٹ کرتی ہے اس حکومت کو، سب سے بڑا 2013 میں بنی تھی. ایک سیکنڈ میں بات ذرا مکمل کروں. میرا سوال نہیں، ٹھیک ہے، I don't want people to get confused in jargon. سب سے بڑا سٹیک ہولڈر کون ہے؟ سٹیک ہولڈر ہے بچے، ان کا مستقبل، ماں باپ جو زندگی الٹی سیدھی کر کے اپنے بچے پڑھا رہے ہیں. ماں باپ سے پوچھا نہیں آپ نے اور فیصلے کر لیے. نہیں، یہ اس طرح دیکھیے، آپ مائنڈ مت کیجئے گا. پوری دنیا میں پیرنٹس کو بلاتے ہیں اس طرح جملے کسنا بڑا پاپولر ہے. نو پاپولر نہیں ہے. ہولڈ آن. میں نے شفقت محمود صاحب سے پوچھا لاسٹ پروگرام میں نے کہا آپ نے ٹاؤن ہال میٹنگ سٹائل میٹنگز کیوں نہیں کی، والدین کو کیوں نہیں بلایا؟ کہہ رہے ہیں اب پبلک ڈسکورس ہو رہا ہے نا، ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے، یہ پبلک ڈسکورس نہیں ہے. آپ نے ان سے بات کرنی، آپ ان سے بات کر لیں. آپ میرا اوپینین مانگ رہے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹاؤن ہال کسی نے نہیں پوچھا. الیکٹڈ گورنمنٹس کا دیکھیں، اگر ہوتا بہت اچھا ہوتا، احسن اور افضل ہوتا کہ ساری کمیونٹیز کو انگیج کرتے. میرا خیال ہے نیسیسری تھا، احسن افضل نہیں ہے، ضروری تھا. نہیں، لیکن آپ بات کرنے دیجئے مالک، ورنہ تو یہ بالکل جو ہے نا. دیکھیے بنیادی طور پہ یہ آسمان سے اڑ کے تو نہیں آئی یہ حکومت، یا کوئی بھی حکومت، سندھ حکومت ہو، پنجاب ہو، کے پی ہو، بلوچستان، یہ الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں. they have the confidence of the people, hence they're acting. So this pretense somehow کہ یہ بالکل جو ہے اس میں کوئی participation نہیں ہے، یہ ایک تو یہ frankly فاؤنڈیشنلی غلط ہے. اور ہوگا کیا اس کی وجہ سے؟ میں تو ڈیبیٹ کر رہا ہوں ٹی وی پہ، اٹس فائن، ہم کل کسی اور ٹاپک پہ ادھر ہی بیٹھ کے میں بات کروں گا. لیکن جو لوگ سٹیک ہولڈر ہیں آن دا گورنمنٹ سائڈ، وہ اس کو پرسنل لیں گے اور وہ پھر سے اس طرح کے جملے کسیں گے جس طرح کا شفقت محمود نے کسا. پرسنل یار، ہمیں کیا فکر ہے اس بات کی؟ کیونکہ آپ کو کنسرن کیا ہے؟ Are you interested in winning a debate or are you interested in the better outcomes for children? I'll tell you what, I am interested in doing two things: better outcome for children and the government to do things in a proper way. میں ڈاکٹر اس میں ناظر کو بھی لے لوں. میرا اعتراض کیا ہے؟ میرا اعتراض یہ ہے کہ جب میں نے 400 لوگوں کی لسٹ دیکھی، اس پوری لسٹ میں ایک سائیکالوجسٹ ہیں، کوئی خاتون ڈاکٹر کا نام ہے، ہمیں ان کی کوالیفیکیشن بھی نہیں پتا کتنی ہے. آپ بچوں کے فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہیں، ورک لوڈ سب کچھ. سنگاپور کی آپ نے بات کی، پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا جی ہم نے یو کے سنگاپور کیا ہے. ڈاکیومنٹ کے اندر کوئی ان کا فٹ پرنٹ نظر نہیں آتا، کوئی اس کا تھمب پرنٹ نہیں کہ کیا لیا ہے، کیا نہیں لیا، کس طرح کیا. میں نے منسٹر صاحب سے پوچھا تھا کہ جو آپ کے وہاں کے آپ نے دیکھا جو لوگ سلیبائی بناتے ہیں، ان لوگوں کی کوالیفیکیشنز دیکھیں، کریڈینشلز دیکھیں. ہمیں جتنے یہ 400 لوگوں میں ایجوکیشن مینیجرز نظر آئے بہت زیادہ ہے، لیکن ایجوکیشن مینیجر ایک اسکول چلانا اور سلیبس بنانا دو مختلف چیزیں. ہمیں وہ کوالٹی آف ٹیلنٹ وہ نہیں لگ رہا
جس کی بیسس پہ آپ پورا نظام بدل رہے ہیں. میرے دو سوال ہیں. کیا بہتر تھا کہ ایک پائلٹ پروجیکٹ کرتے پہلے اور پھر ہم اس کی لرننگ سے آگے کرتے, کیا کہ یہ پورا ملک کا آپ نے نظام بدل دیا ہے؟ اور اگین آئی ایگری ود انجم صاحب, اور ماں باپ سے پوچھا تک نہیں ہے. آپ کی دونوں باتیں بالکل ٹھیک ہیں. پہلی میں جو لسٹ ہے 400 لوگوں کی, ظاہر ہے وہ میں نے بھی دیکھی ہے, اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو ہم پرسنلی جانتے بھی, مشرف صاحب بھی جانتے ہوں گے کیونکہ ہم ایجوکیشن سیکٹر میں کام کرتے رہے ہیں. اچھا, اس میں جو لوگ انوالو کیے گئے ہیں وہ پائٹس جو ہیں ہمارے پروونشل انسٹیٹیوٹ آف ٹیچر ایجوکیشن 4 صوبوں میں ہیں, ان کے ڈائریکٹرز ہیں, پھر ان کے ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں, پھر بے شمار اضلاع میں ہمارے رائٹس ہیں یعنی ریجنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیچر ایجوکیشن. ان کے ساتھ ہم نے کلوزلی کام کیا, خود میں نے بے شمار ان کے ساتھ پروگرامز کیے ہیں. اچھا, مسئلہ کیا ہے وہاں پر جس پر جو پائٹس کے جو ڈائریکٹرز ہیں پروونشل انسٹیٹیوٹ آف ٹیچر ایجوکیشن کے, وہ بھی جو کمپلین کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس ہیں تو یہ سارے لوگ, اتنے سارے درجنوں کے حساب سے ریجنل انسٹیٹیوٹس آف ٹیچر ایجوکیشن ہے, لیکن اس میں پراپرلی کوالیفائڈ لوگ نہیں ہیں. یعنی ہوتا کیا ہے اس میں, جس کو لگایا جاتا ہے اگر آپ تفصیل میں جائیں, وہ کہتے تو ہیں جی ہم 30 سال سے 25 سال سے ایجوکیشن میں, جب تفصیل میں جائیں جی انہوں نے جو ہے وہ 25 سال پہلے ماسٹرز کیا تھا پاکستان اسٹڈیز میں, اس کے بعد وہ پرنسپل لگ گئے, پرنسپل کے بعد ڈائریکٹر ہو گئے. یہ پراپر جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, پراپر ایجوکیشن اور کریکولم ڈیولپمنٹ از اے ٹیکنیکل فیلڈ. اس کے جو کوالیفائڈ لوگ ہونے چاہیے, آپ مجھے بتا دیں ان 400 جو لوگوں کی لسٹ ہے اس میں کتنے لوگ ہیں؟ مطلب میرا خیال ہے 10% بھی نہیں ہوں گے کہ جن کو آپ کلیم کر سکیں کہ ہاں یہ پراپرلی کوالیفائڈ لوگ ہیں. ہاں, ایکسپیرینس ایک الگ چیز ہے کہ وہ 25-30 سال سے کام کر رہے ہیں, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. دس از نمبر 1. دوسرا یہ کہ اس کا پائلٹ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا, ظاہر ہے اب یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ جیسے مشرف نے بھی جس طرف اشارہ کیا کہ یہ گورنمنٹ امپوز نہیں کر سکتی 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو, اور وفاقی حکومت کا بھی یہی ورژن ہے, وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ پروپوزڈ ہے, حتمی فیصلہ تو صوبائی حکومتوں نے کرنا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہاں ہم دیکھیں گے اس کو, اب اس پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ تو وقت بتائے گا. اچھا, آئیڈیلی ہونا کیا چاہیے تھا اس کے لیے؟ اب جو ہمیں بیسٹ پریکٹسز دیکھنی ہے نا دنیا میں, کہ بیسٹ پریکٹسز دنیا میں کیا چل رہی ہیں. اگر جب اس طرح کا آپ میجر تبدیلی لانے جا رہے ہیں, یونیفارم ایجوکیشن لاتے ہیں, تو اس میں آپ نے جیسے میڈیم آف انسٹرکشن کی بات کی. میڈیم آف انسٹرکشن میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کو, پیرنٹس کو, بعض ملکوں میں یہ فالو کیا جاتا ہے, جیسے سینٹرل ایشیا جب الگ ہوا, سینٹرل ایشیا کے ملکوں میں میرا آنا جانا رہا ہے ایجوکیشن کے سلسلے میں. سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد وہاں پر کیا ہوا, انہوں نے ایک تو رشین میں تعلیم تھی, ایک ان کی مقامی ازبیک یا قزاق جو تھی اس میں تعلیم تھی, تیسرا ٹوٹنے کے بعد انگلش آ گئی. اب انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کو چوائس دے دیا کہ جی ہم کچھ اسکول ازبیک میں پڑھا رہے ہیں, کچھ رشین میں پڑھا رہے ہیں, کچھ اس میں پڑھا رہے ہیں, یعنی یکساں نظام تعلیم نہیں تھا وہاں پر. لوگوں نے اپنے طور پہ فیصلہ کیا. تو ایک آپشن تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو چوائس دے دیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ جب ایک چیز امپوز کر رہے ہیں کہ جی یکساں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو مادری زبان میں تعلیم دی جائے گی, یعنی سندھی جو ہے وہ سندھی میں پڑھیں گے, پنجابی میں پڑھیں گے. یہ میجر فیصلہ ہے جس میں عوام کی انوالومنٹ ضروری ہے. عوام کی انوالومنٹ کے لیے آپ بے شک ریفرینڈم کروائیں, پبلک میرے پہ اردو کیوں ٹھوک رہے ہو؟ میرے پہ تو اردو کیوں تھوپی جا رہی ہے؟ میری تو مادری زبان اردو نہیں ہے. مجھے چوائس آپ دے رہے ہیں یا پنجابی میں سلیبس ہے نہیں, تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں عربی میں تم آیتیں یاد کرو, عربی میں حدیثیں یاد کرو. عربی میں جو میں سیکھ سکتا ہوں پہلی سے 5ویں کا بچہ, میں انگریزی نہیں سیکھ سکتا. لیکن مجھے پھر آپ اردو میری مادری زبان نہیں ہے. یا تو پھر میرے سلیبائے بنائیں پیورلی میری مادری زبان میں. اردو تو ایک ہماری قومی زبان ہے, لیکن وہ میری کوئی مادری زبان تو نہیں ہے. اب اسی لیے اب مادری زبان کی جگہ جو ٹرم نئی استعمال کی جا رہی ہے 21 سینچری میں, وہ فرسٹ لینگویج کی ٹرم ہے. یعنی یہ نہیں کہا جاتا آپ کی مادری زبان کیا کہتے ہیں, آپ کی فرسٹ لینگویج. تو پھر یونیورسل لینگویج تو انگریزی ہے جو پوری دنیا کے ذریعہ تعلیم ہے, مین ورنہ نوکری ہے, ہر چیز, تو پھر اسی میں بچوں کو پروفیشنٹ ہونا. دیکھیں فرسٹ لینگویج کا کیا مطلب؟ فرسٹ لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ جس سے بچے کو سب سے زیادہ ایکسپوجر ہو. یہ بالکل ممکن ہے کہ میری مادری زبان گجراتی ہو لیکن گھر میں اردو بولی جا رہی ہے, میرا ایکسپوجر اردو, تو وہ میری فرسٹ لینگویج ہو جائے گی. تو یہ چوائس آپ کو دینا پڑے گا. مادری زبان گجراتی ہے. میرا ایک پروگرام ہے اردو سپیکنگ والے بہت ہے, تو اردو سب کو لگے گی لینگویج, یہ اردو ہے نہیں. آپ اگر گجراتی سپیکنگ ہیں اور آپ کا جو ٹیچر ہے یا جو پرنسپل ہے, جو نظام ہے, اس میں کوئی گجراتی بولنے والا نہیں ہے, تو سسٹم جتنا بھی مادری زبان کی باتیں کرے, فرسٹ لینگویج کی باتیں کرے, they cannot deliver that. And that's the point. یہ دیکھیں, تنقید should be based on the practicalities of the execution of this idea. اگر آپ ایک نظام کو اکھاڑ کے چینج کر رہے ہیں تو یا تو اس سے بہتر کمپریہنسو نظام رہے یا پرانے کو نہ چھوڑیں. کون سے نظام کو اکھاڑ رہے ہیں ابھی آپ کے چل رہے ہیں نظام؟ کون سا نظام؟ میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے. کون سا نظام اگر نصاب ایشو ہوتا,
اگر کم از کم چلے میں ڈاکٹر نیر کو بھی مدرسوں میں 5 نظام ہیں، مدرسوں میں 5 نظام ہیں، ایلیٹ پرائیوٹ اسکولوں میں 6 نظام ہیں، گورنمنٹ اسکولوں میں 4 مختلف قسم کے نظام ہیں. آپ کون سے نظام کی بات کر رہے ہیں؟ بحث یہ ہے کہ اگر نصاب ایشو ہوتا تو پھر جو سینٹرز آف ایکسلنس جیسے میں نے بتائے ہیں، سینٹرل ماڈل اسکول لاہور، صادق آباد کے ہمارا پبلک اسکول صادق آباد، یہ حسن عبدال، یہ سینٹرز آف ایکسلنس کیسے بن گئے؟ ان میں تو وہ کوئی بقول ہمارے منسٹرز کے وہ اشرافیہ یا ممی ڈیڈی انگریزی یورپ آکسفورڈ نہیں ہے، یہ تو بالکل ہماری طرح کے مڈل کلاس کے اور لوور مڈل کلاس کے لوگ بچے جا رہے ہیں اسکولز میں. تو وہ پھر نظام گرا ہے تو وہاں معیار گرا ہے نا. سیلیبس تو لیسر آف دا ایشوز تھا. لیکن دوسرا ایشو جو چل رہا ہے، کیا یہ جو ایمفسس آ رہا ہے، ہم بچوں کو عربی سکھانے پہ تو اصرار کر رہے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں انگریزی سیکھے گا تو بچے بہت بوجھ بڑھ جائے گا. کیا جو پرپوز سسٹم ہے بچوں پہ بہت زیادہ بوجھ ڈال رہا ہے، اور بجائے اس سے کہ بچے ایک امیجنیٹو سوچ والے بچے نکلیں، سوال کریں، کویسچن کریں، ہم کیا رٹو طوطے بنانے پہ تیاری کر رہے ہیں ان کی؟ ایسا لگتا ہے جس کی وجہ سے لوگ بے چین ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں جو مسئلہ ہے تعلیم میں، آپ نے بتایا کہ ایک ہی قسم کے نظام کے اندر رہتے ہوئے کچھ اسکول عام اسکول بن جاتے ہیں، کچھ اسکول بہت اچھے بن جاتے ہیں، ماڈل اسکول بن جاتے ہیں. بالکل جو آپ نے لاہور کا ایکسپیرینس بتایا، اسلام آباد کا بھی یہی ایکسپیرینس تھا. ہمارے یہاں رہتے ہوئے اسلام آباد میں بہت سے اسکول اور کالج جو تھے اپنے پرنسپلس کے نام پر پہچانے جاتے تھے اور بہت اعلیٰ معیار کے تھے. میں بتاؤں کہ اس کے اندر ایک آبزرویشن ہے جو میں یہاں ضرور بتانا چاہوں گا. جب ہمارے ہاں پرائیویٹ ایجوکیشن کی اجازت ملی تو اس کے بعد سرکاری افسروں نے اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں سے نکال کے پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجنا شروع کیا، اور سرکاری اسکولوں پر سے توجہ ختم ہو گئی جو کہ جو اس سے پہلے ہوتی تھی. سرکاری اسکول کے جو افسر تھے، سرکاری افسر جو تھے، وہ اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے اسکول کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں جا کر بیٹھتے تھے، مسائل دیکھتے تھے، اور اس کی وجہ سے اسکول کی مینجمنٹ کو اپنے تمام معاملات کو سنوارنا آسان ہوتا تھا. وہ ختم ہو گیا تھا. اب آپ اسی وقت جیسے بہت سے لوگوں نے کہا ہوا ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، آج آپ یہ حکم نکال دیجئے کہ تمام سرکاری اسکولوں کے سرکاری افسر جو ہیں وہ اپنے بچوں کو صرف سرکاری اسکولوں میں بھیجیں گے. میرا خیال یہ کہ اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا کہ سرکاری اسکولوں کے اوپر توجہ ہوگی. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے ہمارے شہری جو ہیں پاکستان میں بہت فلنتھروپک ہیں، اس میں ٹائم ٹو فلنتھروپی دینے والے بھی لوگ بہت ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سرکاری اسکولوں میں جا کے انٹرونشنز کرتے ہیں، وہاں پہ وقت لگاتے ہیں، وہاں پہ پیسہ لگاتے ہیں. ان اسکولوں کی حالت بدل دی انہوں نے توجہ دینے سے. یہی بات اب وہ لوگ کر رہے ہیں، سرکار نہیں کر رہی. سرکار کے نزدیک تعلیم جو ہے اس کی کوئی ترجیح نہیں ہے. ایک زمانہ تھا یہاں سرکار کی اسلام آباد کی جو سیکرٹری ایجوکیشن تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری اس پوری بیوروکریسی کی ہائرارکی کے اندر سب سے کم ترجیح ہماری ہے. ایجوکیشن کا سیکرٹری جو ہے وہ کسی اس لائق نہیں کہ اس کو بڑے فیصلوں کے اندر شامل کیا جائے. یہ اگر عالم ہو تو پھر آپ کے پاس یہی ہوگا کہ تمام سرکاری اسکول جو ہیں وہ خراب چلیں گے، اور پرائیویٹ اسکول چونکہ توجہ سے پڑھاتے ہیں، اس کے لیے والدین سے پیسہ لیتے ہیں، لہٰذا وہ اچھے چل رہے ہیں. اسی نظام کے اندر آپ یہ دونوں چیزیں کر سکتے ہیں. اصل بات جو ہے نا، اس سے ہم ابھی تک وہاں پہ نہیں پہنچے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری سرکار کیا تعلیم کو اتنا اہم سمجھتی ہے کہ اس کو ملک کی پرائرٹی نمبر 1 دینے پہ تیار ہے. اور وہ اس لیے نہیں کہ یہ تعلیم ہے، اس وجہ سے کہ یہ ہمارے مستقبل کے اندر انویسٹمنٹ ہے. کیا وہ اس کو اس قابل سمجھتی ہے، یا وہ سمجھتی ہے کہ وہی چند لوگ جو اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے اچھی تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں وہی کافی ہیں، وہی ہمیں آگے لے جائیں گے. یہ دو مختلف قسم کی سوچیں ہیں اور رویے ہیں. میں ذرا ایسی جی فرمائیے. میں کہتا کہ اگر اس دو مختلف قسم کی سوچوں میں جو حاوی ہوگی، جو یہ کہے گی کہ پرائیویٹ اسکولوں سے پڑھ کے آنے والے ہی ہمارا مستقبل سنبھال لیں گے، اور وہ جو کہیں کہ نہیں، عوام کو بہترین تعلیم دے کر اور قوم کی تعلیم میں، قوم کی اسکلز میں انویسٹمنٹ کیا جائے، وہ تعلیم جو ہے وہ بہتر ہوگی. ہم اسی کے لیے رو رہے ہیں کہ وہ خراب ہے، اور اسی کو ٹھیک کرنے کے واسطے آپ جب تک اس کے اندر توجہ اور پیسہ اور انویسٹمنٹ نہیں کریں گے وہ ٹھیک نہیں ہوگی. باقی تمام چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سب اس کے ساتھ یہ آپٹکس ہے. ایک وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا، کہیں نہ جائیے گا. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید.
انجم صاحب آپ نے اپنے آرٹیکل میں ایک چیز لکھی, آپ نے لکھا کہ ایک سلوگن ہوتا تھا ون نیشن ون لینگویج, ایک قوم ایک زبان. آپ نے کہا اب یہ ون نیشن اور ایک سلیبس, اس نعرے کا بھی کہیں حال آئندہ یہی نہ ہو, کیوں, کیسے آپ یہ سوچتے ہیں؟ میں مالک اس کو اس طرح سے سوچتا ہوں کہ جو بھی چیز اسٹیک ہولڈرز کی یا جو اس کے کلائنٹس ہیں ان کی مرضی کے خلاف ان کے اوپر تھوپی جائے, یا ان کو یہ پرسیپشن احساس بھی ہو کہ یہ چیز ہم پہ تھوپی جا رہی ہے, تو ایک ریزسٹنس کا جذبہ خواہ جو ہے وہ دل میں جنم لیتا ہے. چاہے آپ اس کو آبجیکٹولی دیکھیں اور آپ یہ کہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے, ہم نے اس کا تعین کر لیا ہے کہ یہ آپ کے لیے سب سے اچھی ہے, مگر وہ جو پروسیس ہے جس میں آپ کو ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے, ان کو اس بات پہ قائل کرنا ہے کہ ہاں یہ واقعی آپ کے لیے اچھی چیز ہے, تو وہ چیز کامیاب ہو سکتی ہے. تو یہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ آپ اگر خود اس کا تعین کر لیں اور اس کو لوگوں پر تھوپ دیں تو وہ چیز کامیاب نہیں ہوگی. آپ نے سوکریٹس کو بھی کوٹ کیا بیچ میں ویری کوئکلی. آپ نے کہا کہ نظام تعلیم ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہ جیسے برتن کے اندر آپ ویسل کے اندر چیزیں بھر دیں, بلکہ شعلے کی طرح کینڈل لگائیں جو بچہ کیا امیجنیشن کرے. جو یہ نظام ہے, کیا آپ کے خیال میں بہت زیادہ بوجھ اور یہ رٹا بازی کا نظام بن رہا ہے, بہت زیادہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے, اور ہمارے بچوں کی جو سوچنے کی اور سوال کرنے کی صلاحیت ہے وہ معاف ہوگی؟ مالک, یہ تو بالکل ہوگا. اگر آپ شروع سے ہی بچوں کو اس طرف مائل کر دیں کہ انہیں کچھ چیزیں یاد کرنی ہیں اور ان چیزوں پہ امتحان لیا جائے گا, تو وہ اس رخ پر چل پڑتے ہیں کہ یاد کر کے ہمیں کامیاب ہونا ہے, اور وہ ساری ان کی پوری زندگی کا ایک ہیبٹ بن جائے گی. اور یہ میرے خیال میں یہ بھی کہنا غلط ہے کہ دیکھیے یہ تو صرف آدھے گھنٹے کا مضمون ہے. ایسا نہیں ہے. اس میں جو چیزیں یاد کرنی ہیں ان کے لیے جتنا وقت درکار ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا, اور اس کی کوئی کاسٹ ہوگی. میرے خیال میں تو دیکھیے ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ ہر بچے کا سیکھنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. کچھ پڑھ کے سیکھتے ہیں, کچھ دیکھ کے سیکھتے ہیں, کچھ سن کے سیکھتے ہیں. تو پہلے 5-6 سال تو آپ کو بچوں کو بہت زیادہ فریڈم دینی چاہیے کہ وہ باہر جائیں, باغ سے ایک پھول توڑ کے لے آئیں اور کہیں کہ بھائی یہ کیا ہے, اور وہ ٹیچر ان کو سمجھائے, بجائے سے کہ سب کو ایک اسمبلی لائن کی طرح بٹھا کر سبق یاد کرانا. یہ تو بہت پرانے زمانے کا طریقہ ہے. اچھا, ایک چیز مجھے بتائیے, میں تمام پارٹیسپینٹ سے ایک ریکویسٹ کرنے لگا ہوں, بیکاز آئی ایم ڈاؤن ٹو مائی لاسٹ 2 منٹس 30 سیکنڈز ایچ, اسٹارٹنگ انجم صاحب آپ سے ہی. کیا دیکھنا چاہیں گے اس میں بہتری یا تبدیلی جو یہ پروپوزل آیا ہے, ویری کوئکلی؟ میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ اس میں جو ہے بچوں کو بہت زیادہ فریڈم دی ہے ٹو ڈسکور تھنگس, اور ٹیچر پہ بہت زور دیا جائے. آپ یہ دیکھیے کہ ہر شخص جو ہے وہ یہ یاد کرتا ہے کہ مجھے بچپن میں ایک بہت اچھا ٹیچر ملا. صحیح بات. میرا کیا نصاب تھا, یہ that one teacher can change your life. صحیح بات ہے. تو I think that's a very important point. مجھے بھی آپ اسکول کی بات کریں تو میں انگلیوں پہ اپنے 2 ٹیچرز کے نام لے سکتا ہوں who I thought changed my life. مشرف, your 30 seconds. مالک, very simple. جتنا خلوص اور جتنی سکل اور انٹلیکٹ اس شو پہ آپ نے کنوین کیا, ڈاکٹر ناظر ہوں, ڈاکٹر انجم الطاف ہوں, ڈاکٹر نیئر ہوں, یہ ہیرے ہیں ہمارے ملک کے, اور ان کے علاوہ درجنوں اور لوگ بھی ہیں. جو عائشہ رزاق شاید آئی تھیں آپ کے شو پہ جو ہے پچھلے ہفتے, یہ بڑے اثاثے ہیں ہمارے ملک کے. اگر آپ اس کانورسیشن کو ماڈریٹ کرتے ہوئے
چیزوں کو تلخی اور کانفلکٹ کی طرف لے کے جاؤ گے تو جو ہیرے ہمارے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر حکومت میں ہر جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر بیوروکریسی کے لیول پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ ہیرے اور یہ ہیرے ایک دوسرے کے ساتھ انگیج نہیں کر پائیں گے. اصل جو ویلیو ہے پاکستانی بچے کے لیے وہ تب ہے کہ ڈاکٹر انجم الطاف اور ڈاکٹر نیئر کی جو بریلینس ہے جتنا ہم کر سکیں اس کو ابزارب کیا جائے سسٹم میں, اس کے لیے کنوین کرنا زیادہ ضروری ہے بجائے لڑائی کے. تعلیم کے ایشو پہ پلیز لڑیں مت, ایک دوسرے سے لڑیں مت. چلیں ڈاکٹر صاحب, میں 2 ریکمنڈیشن آخر میں دینا چاہوں گا. نمبر 1, اس نصاب کے چکر میں ہم اصل مطالبے سے ہمیں نہیں ہٹنا چاہیے کہ تعلیم پر ہمیں کم از کم 5% GDP کا خرچ کرنا چاہیے. وہ اصل مطالبہ ہم گم کر دیا ہے ہم نے, یہ تو پہلی چیز. اس کے بغیر آپ ایکسیس اور کوالٹی بہتر نہیں کر سکتے, نمبر 1. نمبر 2, یہ بات وداؤٹ ٹرائنگ ٹو بی آن ون پیج ود دا گورنمنٹ, یہ بات کسی نہ کسی کو کہنی پڑے گی. ہو سکتا ہے میں بہت منارٹی میں ہوں یا نیئر صاحب منارٹی میں ہوں, کہ عقیدے کی تعلیم دینا ریاست کا کام نہیں ہے. عقیدہ پرسنل میٹر ہے, اس کو لوگوں پر چھوڑ دینا چاہیے. جہاں ریاست عقیدے کی تعلیم میں انوالو ہوتی ہے وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ آج نہیں تو 50 سال بعد ہمیں بات ماننی پڑے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ میرا کہنا بہت ضروری ہے کہ ریاست کو عقیدے کی تعلیم سے پیچھے ہٹنا چاہیے. جی ڈاکٹر نیئر. میری طرف سے جو اس میں کہنا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کے لیے جنہوں نے جو نیا نصاب بنایا ہے ان کے لیے میری طرف سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن تھوڑا ٹھہر جائیں, رک جائیں, اور ایسا کریں کہ جو آپ کے پاس ایک دوسرا آپ کا خیال ہے کہ آپ کوالٹی آف ایجوکیشن کے اوپر غور کریں گے اور اس کے معیار کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تعلیم کے, اس کے موضوع کو نکال کے کھولیں اور اس کو تفصیل سے بحث کریں اور اس نصاب کو اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں کہ یہ نصاب جو ہے کہیں بالکل جدا نہ ہو, خیالی پلاؤ نہ ہو, اس کے ساتھ مل کے ہو, اور جہاں تعلیم کا معیار بہتر کرنے کی چیزیں ہو سکتی ہیں داخل وہ شامل کی. بہت شکریہ, بہت شکریہ تمام پینلسٹ کا, بہت شکریہ. ناظرین بہت ہی وائڈ سبجیکٹ ہے, اس لیے اس کو میں کیا کہتے ہیں, آپ دریا کو کوزے میں بھی نہیں بند کر سکتے. لیکن میں ایک بات پہ ایگری کرتا ہوں الطاف صاحب کی, میرے نزدیک نہ نظام بدلیں, نہ آپ سلیبس بدلیں, آپ استاد بدلیں. اور استاد بدلنے کا مطلب ہے جینون کوالٹی ٹیچرز لائیں. وہی سب سے بڑا فرق ہے کہ کیسے وہ ایک جس طرح ایک برے کیس کو ایک اچھا وکیل جیت دیتا ہے, ایک برا وکیل اچھا بھلا کیس ہار جاتا ہے. کانٹینٹ سے زیادہ کون پڑھائے گا, کیسے پڑھائے گا, اور استاد بدلے گا نظام کے ساتھ. میں وہ اشتہار بار بار کوٹ کرتا ہوں کہ جب آپ نے ایک ماڈل, ہمیں بتایا گیا کہ ہم ایک ماڈل کتاب بنائیں گے, ماڈل سلیبس بنائیں گے, صوبوں کو دے دیں گے, ان کی مرضی ہے وہ بنائیں نہ بنائیں, کریں, آزاد ہیں. لیکن اس میں کوالیفیکیشن کیا ہے, انٹرسٹڈ آتھر شوڈ بی ایٹ لیسٹ سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری ہولڈر. اگر MA سیکنڈ کلاس والوں نے بیٹھ کے ہی فیصلے کرنے کے کیا سلیبس بنے گا اور یہ ماڈل سلیبس یہ بنے گا تو پھر آگے اللہ ہی رحم کرے. اور دوسرا میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے, اب کرونا کا وہ دور ختم ہو گیا ہے, بڑا کم ہو گیا ہے, ٹاؤن ہال سٹائل میٹنگز کریں, والدین کو بلائیں, بیچ میں سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ماں باپ ہیں, ان کی بات بھی سنیں اور اس پہ بھی بات. اور تھرڈ, ان بحثوں کو مذہب میں نہ لایا جائے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ بچے کو کیا پڑھانا ہے, کتنا پڑھانا ہے, ہم بچے کے ذہن کے بوجھ کی بات کر رہے ہیں. یہ اشرافیہ یا میری طرح کا ٹائی لگا کے آدمی کوئی اسلام کا مخالف نہیں, اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے نمازیں پڑھتے ہیں. لیکن دکھ کی بات ہے کہ تعلیم کے پروگرام میں مجھے 3 دفعہ وضاحت کرنی پڑے کہ میں بڑا اچھا مسلمان ہوں اور میرے گھر والے بھی نمازیں پڑھتے ہیں. یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. ان سب چیزوں پہ سوچنا ضروری ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.